दो लड़कियां हैं, वो कुएं पर है और पानी पिलाने के इंतजार में अपने जानवर को। तो पूछा कालमा खतबकुमा, अब इससे रुकिए, यहाँ रुकिए। अगर हम और आप समाज के अंदर रहते हैं तो अगर समाज में चाहे लेडीज हो जेंट्स हो कोई भी हो, अगर वो तकलीफ में है तो हम और आप पहले उनको चांस दें। इसलिए कहा लेडीज फर्स्ट, हमारे यहाँ क्या होना चाहिए, लेडीज फर्स्ट, पहले उनके हेल्प के लिए आइए। तो उन दोनों लड़कियों से पूछा माँ खतबकुमा, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? तो दोनों बच्चियों ने कहा कालता लानस के हत्ता युज़र्रिया वाबूना शेखुन कबीर, हम इसलिए हैं कि हम इंतजार में हैं। क्या जिसके इंतजार में? ये चरवाहे लोग पानी पिला दें फिर हम अपने बकरियों को पिलाएं, क्योंकि हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। अब यहाँ रुकिए, कहा जाता है कि ये शुएब अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियां थी, या शुएब नामी नेक आदमी की दोनों बेटियां थी, इसलिए उसके अंदर ये आया कि हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। ये क्यों कहा कि हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं? इससे यह भी पता चला कि माँ बाप की खिदमत सिर्फ बेटा नहीं करेगा, बल्कि माँ बाप की खिदमत बेटी भी करेगी। अपने यहाँ क्या है, शादी कर दिए, बेटी पराया धन है। बेटी पराया धन नहीं, बल्कि बेटी अपना धन है। और इससे यह भी पता चला कि अब्बा बड़े बूढ़े हैं, तो जब इतने बूढ़े हैं और वो इतने बूढ़े हैं कि घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो मजबूरी में हम दोनों बहनों को निकलना पड़ रहा है। अब यहाँ रुकिएगा, पहले की कुछ माए बहनें ऐसी थीं जो मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी, और आजकल की कुछ माए बहनें ऐसी हैं कि मजबूरी में घर के अंदर हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। देखिए सनाउल्लाह भाई मुस्कुरा दिए, हाथ भी हिला दिया और बोले नंबर 1। पहले की कुछ माए बहनें ऐसी थी कि मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी, और आजकल की कुछ माए बहनें ऐसी हैं कि मजबूरी में घर के अंदर हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। इससे यह भी पता चला कि जब चरवाहे लोग पिला रहे हैं तो लेडीज को साइड में खड़े रहना, लेकिन अपने यहाँ क्या सीधा बीच में घुस के चली आएगी, सीधा बीच में घुस के। देखा और पानी तो पिला दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने, वही दुआ की। अभी नौजवानों से वही दुआ करवानी है। उस दुआ में बड़ी तासीर है भाई, उस दुआ का बड़ा फ़ायदा मूसा अलैहिस्सलाम को फ़ायदा हुआ, आपको हो कि ना हो, लेकिन यकीन रखिए कि इंशाअल्लाह आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। जिस बहन की भी शादी नहीं हो रही है उनका भी फ़ायदा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आसान दुआ है, अगर नहीं है तो अकेले में भी आप चुपके से मौली साहब से ले सकते हैं, मौली साहब बताएंगे नहीं, हो सकता आपका फ़ायदा हो जाए तो दुआ दीजिएगा। कौन सी दुआ है वो? मन ही मन में ज़रा मेरे साथ पढ़िए, रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। 3 मरतबा पढ़ देता हूँ, रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। सब लोगों की निगाह सिर्फ मौली साहब पर ही है, एकदम घूर घूर के देख रहे हैं कि आखिर कौन सी दुआ वो बताएंगे, कितनी भारी वाली होगी, उसका फ़ायदा क्या। बहुत छोटी वाली है भाई, भारी वाली दुआ नहीं है, छोटी वाली दुआ, रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये दुआ पढ़ के मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे हैं, इतने में उन दोनों बच्चियों में से एक बच्ची आई, तमशी अल इस्तिहया, शर्माते हुए आई। पूरे कुरान मजीद में किसी औरत की अगर खूबसूरती को देखना हो तो यही आयत है, और पूरे कुरान मजीद में ये 2 बहनों का जो वाक़या है, इतना अहम वाक़या बयान किया गया है कि औरत की असल खूबसूरती को दिखा दिया गया है। अब यहाँ मुझे कुछ माँओं से भी ज़रा शिकायत है और कुछ बहनों से भी शिकायत है। वो कैसे? बहू लाने जाते हैं ना, बहू लाने, बहू देखने के लिए, मेरा बेटा हीरो है, तो अगर आपका बेटा हीरो है तो किसी की बेटी हीरोइन है ना, तो जाते हैं ना देखने के लिए, तो 100 घर जाते हैं साड़ी पहन के या कपड़ा पहन के आ जाते हैं, वो नाक मोटी है, फिच्ची है, नाटी लगती है, कितनी काली कलूटी है, मेरा बेटा तो अंग्रेज है। अंग्रेज चले गए लेकिन अपने चीज़ को उसने छोड़ दिया। अगर आपका बेटा अंग्रेज है तो किसी की काली कलूटी ही उनके लिए अहम है, बेटी है। और अल्लाह ने बनाया भाई, अगर कोई काला है, गोरा है, या नाटा है या छोटा है, अब किसी की नाक मोटी है, पतली है, ये सब तो अल्लाह की तरफ से कि आप उसमें बोलिएगा। कितनी बहनें ऐसी हैं, औरत औरत की दुश्मन है, वो घर जाती है, कई घर से खा पी के आ जाती है, 100 घर गई, 200 घर गई, फोटो देखा, पहुंची, खा पी के आ गई, नाक खिच्ची है,
ختم, میرا بیٹا ہیرو ہے. قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا. قرآن نے کیا کہا تمشی الاستحیا, شرماتے ہوئے آئی. تو عورت کا زیور ہے شرم و حیا. جس عورت میں شرم و حیا ہے وہ اصلی عورت ہے. اگر شرم و حیا نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیے کیا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد جب وہ آئی تو کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, میرے ابا بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو بدلہ دے. اب آپ بتائیے, بکری کو صرف پانی پلا دیا ہے تو پانی پلانے کا بدلہ, اتنا بڑا بدلہ, اتنا بڑا انعام. آپ لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ڈاکٹر صاحب فری میں دوا دیتے ہیں کیا؟ بولیے, ڈاکٹر صاحب فری میں دوا دیتے ہیں کیا؟ نہیں. انجینئر صاحب فری میں نقشہ بناتے ہیں کیا؟ مولوی صاحب فری میں فتویٰ دیتے ہیں کیا؟ نہیں. صحیح بولے, فری میں فتویٰ نہیں دیتے مولوی صاحب. فری میں دے رہے مولوی صاحب رات میں 2 بجے, مولانا صاحب ابھی آپ آن لائن تھے تو میرا من کیا کہ رات میں 2 بجے آپ کو فون کر دو, ہیلو یہ مسئلہ بتائیے نا پلیز. فری میں فتویٰ دے رہے ہیں کہ نہیں؟ مولانا صاحب فری میں بتا دے رہے ہیں. اور یہاں دیکھیے بکری کو پانی پلایا تو اتنا بڑا انعام ملے گا کوئی حساب نہیں. گھر بھی ملے گا, گھر والی بھی ملے گی. ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, میرے ابا بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو بدلہ دے. چلیے چلیے, میرا ابا بلا رہے ہیں. اس کا مطلب ابا بڑے برے ہیں, گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. تو گئے, گھر لے کے گئے, پورا قصہ سنایا. جب پورا قصہ سنا تو کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین, موسیٰ گھبرائیے نہیں, ڈریے نہیں, اللہ نے ظالم قوم سے آپ کو نجات دے دی. پورے قرآن مجید میں ایسی 3 ہی آیت ہے. ایک تو یہ آدمی, یعنی اس لیے سسر جی بہت اہم ہوتے ہیں, یعنی سسر ابھی بننے والے ہیں یہ. تو سسر جی نے کہا بیٹا گھبرانا نہیں, بیٹا گھبرانا نہیں, ظالم قوم سے اللہ نجات. اور ایک بات اور کہہ دوں, پتے کی بول رہا ہوں, اگر کچھ غلط رہے گی تو ٹوک دیجیے گا. جب ہم اور آپ بیمار پڑتے ہیں تو سالہ ہی گیٹ پر کھڑا رہتا ہے. سسر جی ہی رہتے ہیں گیٹ پر کھڑے ہوئے, رہتے کہ نہیں رہتے ہیں ہاسپٹل کے, کیونکہ ان کی بیٹیا کا جو مسئلہ ہے تو وہیں پر کھڑے رہتے ہیں, وہ عین مصیبت میں کام آتے ہیں. اب یہ ہونے والے سسر جی ہیں, کہا بیٹا گھبرانا نہیں. اب آپ بتائیے, ظالم بادشاہ فرعون ہے, اس سے ایک معمولی آدمی پنگا لے رہا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں, پنگا لینا ہے, وہ بولے ڈرنا نہیں. تو پورے قرآن مجید میں ایسی 3 ہی آیت ہیں جو دلاسا دینے والی ہے. ایک تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین سے کہا بھائی گھبرانا نہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں, میں تیرا بھائی ہوں, سب کا بھائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غار ثور میں ابو بکر صدیق سے گھبرائیے نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ 3 آیتیں ایسی ہے جو دلاسا دیتی ہے. اس لیے اچھے لوگوں کو دوست بنائیے. اگر آپ کا کاروبار ٹھپ ہو گیا, اگر دوسرے کے پاس جائیے گا تو اچھا ہوا, لیکن آپ اچھے لوگوں سے ملیے گا, گھبرائیے نہیں, اللہ پھر دے دیں گے. ٹینشن میں کہا ہے. آپ دیکھیے آگے کا کیا مسئلہ ہو رہا ہے. ابھی تو پہلے وہ دلاسا دے رہے ہیں, دلاسا دینے کے بعد کہا ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا ابا جان ان کو اپنے پاس رکھ لیجئے, یہ بڑے طاقتور بھی ہیں, امانت دار بھی ہیں. طاقت بھی ہے اور امانت دار. طاقت کا تو پتہ چل ہی گیا, وہ جو کنواں ہوتا تھا اس کے اوپر کچھ رکھا تھا, انہوں نے اٹھا دیا. اور امانت دار, انہوں نے تو ہم کو دیکھا ہی نہیں, گھور گھور کے دیکھا ہی نہیں. آج کتنا گھورتے رہتے ہیں, گھور رہے ہیں نا, سائڈ سے گھور رہے ہیں, ادھر سے گھور رہے ہیں, ادھر سے گھور رہے ہیں, یہاں موبائل سے گھور رہے ہیں, ادھر گھور رہے ہیں, سب گھور رہے ہیں. یہ جتنا گھور رہے ہیں وہ پورا گھیر لیا جائے گا. اور سب جہاں جائے ادھر ادھر گھومے اور گھیرے, سب گھیر لیا جا رہا ہے, سب اللہ کی نظر میں ہے. پھر اس کے بعد وہی نیک آدمی نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کروں. ابھی موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے بارے میں نے ذکر کیا, کئی مسئلے بتائے, پبلک سیوا لگے ہوئے ہیں. اب ایسا مسئلہ ہوا, وہاں چلے, ہونے والے سسر جی نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دو. اس سے یہ پتا چلا جب کوئی لڑکا آپ کو مل جائے تو لڑکی والا خود پہل کرے, لڑکی والا خود کہے آپ کا بیٹا میری بیٹی, شادی ڈن. لیکن اپنے یہاں کہیں کہیں یہ نہیں چلتا ہے, یار بیٹی والے نے بول دیا, بیٹا والا خود بولے. اس طرح کتنی بیٹی بیچاری جو ہے وہ بوڑھی ہو گئی, ہاتھ لال پیلے نہیں ہوئے, یا شیطان نے بہکا دیا, ادھر ادھر چلی گئی. ایسا نہیں ہے بھائی, دونوں طرف سے چلتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ ان کے سسر جی نے خود ہی پہل کر دیا. اب یہاں ایک مسئلہ اور نکلا, مسئلہ یہ نکلا کہ پردیسی کو اپنی بیٹی دے دی, یہاں دیسی کو لوگ نہیں دے رہے ہیں. کتنے لوگ پریشان ہیں, شادی نہیں. آج کل لوگ کیا بولتے ہیں, ارے لڑکی کی کوئی کمی ہے کیا,
لیکن میرے نزدیک یہ جملہ غلط ہے. لڑکی کی واقعی کمی اچھی لڑکی ملتی کہاں ہے؟ مل ہی نہیں رہی. بہت سارے نوجوان کی شادی نہیں ہو رہی. میری ایک ویڈیو ہے، میری شادی 2050 میں ہوگی. ابھی کون سا سن چل رہا ہے بھائی؟ 2023. تو میری شادی 2050 میں ہوگی. ارے بھائی وہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھوڑے نا کہ مولوی صاحب کی شادی ہوگی. مطلب کتنے نوجوان ایسے بیٹھے ہوئے جو شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی شادی ہی نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ سامنے پیغام بھیجتے ہیں تو لڑکی والا کیا بولتا ہے کہ بھائی لڑکا دیندار چاہیے، اور نیچے لکھ دیتا ہے کم سے کم 1 لاکھ کمانے والا چاہیے، اور خود کا مکان والا چاہیے، اور اپنے ماں باپ سے الگ رہنے والا چاہیے. تو اب کیسے ہو پائے گا؟ ابھی تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں. اب آپ بتائیے موسیٰ علیہ السلام 1 لاکھ کماتے تھے؟ بھائی قرآن و حدیث پر چلنے والے سے میں بات کر رہا ہوں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث پر چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام 1 لاکھ کماتے تھے؟ وہ تو پردیسی ہیں، گھر بھی نہیں ہے. آج کل کتنے نوجوان شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن بولتے ہیں اکیلا گھر ہوگا تبھی شادی ہو رہا. بیچارہ بوڑھا ہو جائے گا، کہاں سے گھر بنا پائے گا اکیلے؟ موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی. اب دیکھیے گھر بھی ملا، گھر والی ملی. موسیٰ علیہ السلام کتنے سال تک وہاں رہے پتہ ہے آپ کو؟ 8 سال یا 10 سال. اس سے یہ پتا چلا کہ سسرال میں بھی جا کے 8 سال یا 10 سال رہ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی سسرال میں جا کے 8-10 سال رہے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ جورو کا غلام ہو گیا، بیوی کا نوکر ہو گیا، دیکھو یہیں آ کے رہ رہا ہے، پورا کھا رہا ہے. شاید کہ سالے صاحب نہیں ہوں گے، سالہ نہیں ہوگا، یا کوئی مرد نہیں ہوں گے. ایک جملہ اور اس پہ ایڈ کیجئے، ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی خدمت ہماری بیوی کرے، اسی طرح ہماری بیوی چاہتی ہے کہ ہم ان کے ماں باپ کی خدمت کریں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن اس سے یہ پتا چلا کہ آپ جا سکتے ہیں، 2-4 سال ادھر بھی رہ کے آ سکتے ہیں، اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا خیال ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو اب اس پورے واقعے سے 3-4 مسئلہ جو میں نے نکالا: سماج کی خدمت، لیڈیز فرسٹ، جوانی کا صحیح استعمال، غلط نہیں، ادھر ادھر نہیں، اور شادی جلدی. لوگ بولتے ہیں نا مولوی صاحب پیر پر کھڑے ہوں گے تب. تو ابھی کیا ہاتھ پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اور آپ ہاتھ سے چل رہے ہیں کہ پیر سے چل رہے ہیں؟ پیر سے چل رہے ہیں. ایک جگہ میں گیا تو ویٹر آیا تو ہم لوگوں نے کہا بھائی صاحب شادی کب کیجیے گا؟ ارے جناب جی جب پیر پر کھڑے ہوں گے تو شادی کریں گے. تو ہم نے کہا کہ بھائی ابھی تو آپ پیرے سے چل رہے ہیں، ہاتھ سے کہاں چل رہے ہیں؟ ارے جناب جی آپ کو کون جائے سمجھانے، پیر کا مطلب ہے پیسے والا پیر، یہ پیر تھوڑے نا. اب پیسے والا پیر کب ہوگا پتہ نہیں. اللہ تو کہتے ہیں کہ شادی کر لو پیسے والا پیر دے دیں گے. دلیل سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 32: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. تم لوگ شادی کرواؤ عورتوں کی جن کے پاس شوہر نہیں ہے، مردوں کی جن کے پاس بیوی نہیں ہے، شادی کرواؤ. اس لیے اپنے یہاں بھی کچھ لوگ ہونے چاہیے جو شادی کروائیں. اگر شادی کی بات کریں گے تو لوگ بولیں گے دیکھو مولوی صاحب صرف شادی کی بات کرتا ہے. اس لیے میرج بیرو ہوتا ہے نا، میرج بیرو، ادھر سے بھی 10,000، ادھر سے بھی 10,000، ادھر سے بھی 15,000، ادھر سے بھی 15,000، اور بیچارہ مولوی صاحب جو نکاح پڑھاتے ہیں ان کو ملتا ہے 20,000. الحمدللہ. صحیح ہے؟ نکاح پڑھانے والے مولانا کتنا ملتا ہے؟ ارے مولوی صاحب حلال ہے کیا لینا؟ اچھا دان دہیج جو آپ نے لیا ہے، نگد جو لیا ہے، 4 چکا یا 6 چکا جو لیا ہے، 8 چکا. اب 8 چکا بھی لوگ لے رہے، جانتے ہیں 8 چکا مطلب پورا ٹرکے لے رہے ہیں، وہ حلال ہے. اب مولوی صاحب نکاح میں ذرا سا کچھ دے دو، فتویٰ بتائیے کہاں لکھا ہوا ہے حلال؟ صرف مولوی صاحب ہی اسٹیل کے بنے ہوئے ہیں، جانتے ہیں مولوی صاحب اسٹیل کے بنے ہوئے ہیں. مولوی صاحب ہوا پی کے رہتے ہیں، وہ کبھی بیماری نہیں پڑتے ہیں، ان کے بال بچے کبھی بیمار نہیں پڑتے، وہ ہاسپٹل کا منہ ہی نہیں دیکھے ہیں. صحیح ہے؟ کبھی نہیں گیا. اب مولوی صاحب کا مطلب غریب بن کے رہنے کا. السلام علیکم سیٹھ صاحب. السلام علیکم. اچھا ضروری ہے ایسا؟ مولانا صاحب پھٹپٹیا پہ گھوم رہے ہیں، حرام.
اچھا یہ اے سی والی گاڑی میں گھوم رہے ہیں، کسی کا مارے ہوں گے لگ رہا ہے، واہ ارے واہ. اچھا وہ کس کو گھما رہے ہیں، کون عورت ہے وہ؟ سب کی نگاہ مولوی صاحب پر ہے. ارے وہ ہو سکتا ہے ان کی بیوی ہوگی، بہن ہوگی، ماں ہوگی، آپ اپنی والی کو چھوڑ کر دوسری والی کو گھمائیں تو کوئی نگاہ نہ رہے. واہ ارے واہ، واہ ارے واہ. شادی جلدی کیجیے. اگر غریب ہے، فقیر ہے تو اللہ مالدار بنا دے گا. آئیے کیا واقعہ ہے، جب اللہ والے لوگ تیار ہوتے ہیں تو کیسی تربیت ہوتی ہے. مرثد بن ابی مرثد، سنن ترمذی حدیث نمبر 3177 تفسیر القرآن. مرثد بن ابی مرثد بڑے ہٹے کٹے نوجوان ہیں، بڑے بہادر ہیں، پیٹھ پر لاد کر لوگوں کو لاتے ہیں. کولی نمبر 1 ہے. سادے اردو میں کیا رہے گا، سادے اردو میں کیا، کولی نمبر 1. ابھی سب لوگوں کا ذہن چلا گیا کولی نمبر 1 سے کیا مراد ہے. ہاں مسکرا دیے، وہ سب یاد رہے گا کولی نمبر 1. یہاں صحابہ میں سے جو بہادر لوگ ہیں، نوجوان جو لوگ ہیں پبلک سیوا میں ہیں، تو مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولی نمبر 1. مدینہ سے مکہ جاتے ہیں اور پیٹ پر لاد لاد کر لوگوں کو لاتے ہیں. کتنا 100 کلومیٹر ہے، اللہ اکبر، کتنا گھنٹہ لگتا ہے. گئے ایک مرتبہ گئے، پہنچے. اناق نامی ایک گرل فرینڈ ان کی تھی. اب گرل فرینڈ مطلب اس معنی میں کہ پہلے سے ان کے تعلقات تھے، جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ پہلے سے جانتی تھی. تو اب ملاقات ہو گئی، تو جب ملاقات ہوگی اب تو یہ اسلام لا چکے ہیں، تو وہ بولنے لگی مرثد ہو؟ بولے ہاں. تو آج رات بتاتے ہیں ساتھ میں. یا اناق حرم اللہ الزنا، اناق اللہ توبہ، اللہ توبہ، اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے. اب یہاں رکیے، موقع ملا چوکا مار سکتے تھے کہ نہیں؟ یہاں تو چھکا مار رہے ہیں، کتنے اٹھا مار رہے ہیں، اور کتنے لوگ بولتے ہیں. ابھی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، مولوی صاحب میں جم میں ٹرینر ہوں اور میں لیڈیز کو بھی وہ والا کراتا ہوں، تو اب کچھ ہے نا وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. سمجھے نہیں گڑبڑ والا؟ اب باڈی بلڈر کے پیچھے سب بھاگتے ہیں، تو دوسرے ہمارے سیٹ کیا بولتے ہیں، میں بولتا ہوں کہ دیکھیے نا ان کا مسئلہ ذرا گڑبڑ ہے. اب دیکھیے ہم پردے میں بات کر رہے ہیں، تو ہمارا سیٹ کیا بولتا ہے، موقع مل رہا مارنا چوکا. سمجھے کہ نہیں، موقع مل رہا ہے تو چوکا مار. کتنے ایسے نیتا جی بھی ہیں، اگر کوئی غریب آدمی ان کے یہاں پہنچتا ہے کہ میرا مسئلہ حل کر دو، اور اگر اس کے گھر پہ کوئی لڑکی ہے بولے رات میں بھیج دینا، وہ بھیجتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اور خود اس کی بیوی دوسرے نوجوان کے ساتھ ہوٹل میں ملتی ہے. موقع دیکھ کر چوکا مار رہے ہیں. میں اسلام قبول کر لیا ہوں، ٹھیک ہے شادی سے پہلے میرا تیرا مسئلہ تھا، یہ اسلام سے پہلے تھا، ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی، تو میری گرل فرینڈ پہلے رہی ہوگی، ختم. اب توبہ کر لیا میں نے، ختم. اس لیے توبہ چاہیے بھائی، توبہ. یہ واقعہ ہمیں توبہ کی طرف لے جا رہا، بس بھول جائیے، ختم. اب اس نے چلا دیا، بولے غلط کام نہیں کرو گے، شور میں لوگوں دیکھو یہ آدمی آیا ہوا ہے، یہ قیدی کو اٹھا کے لے جائے گا. 8 آدمی اس کو دوڑا دیے، 8 لوگ دوڑا دیے. دوڑ رہے ہیں تو ایک خندق کے نیچے جا کے گھس گئے. جب گھس گئے تو یہ لوگ ڈھونڈتے کیا ہوا، خندق کے اوپر ہی سے، خندق مطلب کوہ میں گھس گئے، اندر غار ٹائپ کا، اوپر ہی سے پیشاب کر دیے، اور پیشاب کے چھینٹے ان کے اوپر گرے. وہ کہتے ہیں حدیث کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ 8 لوگوں کو اندھا بنا دیا، ورنہ وہ لوگ ہم کو مار مار کے سیدھا کر دیتے. پھر جب وہ لوگ سب چلے گئے تو دوبارہ میں آیا، اور جس آدمی کو لینے آیا تھا کاندھے پر لاد کر لے کے چلا. بڑے ہٹے کٹے تھے، میری حالت پتلی ہو جاتی تھی، لیکن وعدہ کر لیا ہوں لے کے جاؤں گا تو جاؤں گا. بالآخر مدینہ لے کے چلایا. مسئلہ کیا ہے، پرانی والی جو سامنے آ گئی دکھ گئی، اس نے کہا کہ بولا نہیں، اللہ والے کی رات کیسی گزرتی ہے، اور ہماری اور آپ کی رات کیسے گزرتی ہے، نوجوانوں کی رات کیسی گزرتی ہے، ہمارے اور آپ کے موبائل میں گزر رہی ہے. اللہ کی قسم کہتا ہوں، صرف اور صرف 5 منٹ ہم کو قرآن میں دے دیجئے. بس کتنے منٹ بھائی، 24 گھنٹہ میں 5 منٹ دے دیجئے بس، اور کچھ نہیں کرنا ہے. نوجوان ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات میں قرآن ختم کر لیتے ہیں. یہ مسئلہ ایک الگ ہے، میں اس کی طرف گھسنا نہیں چاہتا. میں جذبہ دکھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام قرآن سے کتنا لگاؤ.
رکھتے تھے. ہمارا اور آپ کا لگاؤ وہ رمضان میں جو نکالے ہیں تو پھر دھول نکال ختم کرنے کے لیے پھر رمضان میں پھر یا پھر قسم کھانے کے لیے یا پھر ادھر ادھر کرنے کے لیے ذرا نکال لیں گے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کیسے نوجوان ہیں. اس لیے میں آپ سب نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں اپنی رات کو آپ موبائل کے بجائے قرآن میں لگائیے. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت موبائل دے کے سائڈ کیجئے. یہ جو آنکھ پھول گئی ہے ہماری, دکھنے رہی لال لال ہو گئی ہے, پوری رات موبائل سے چپکے ہوئے ہیں. صبح کام پہ جانا, جائیں گے کیسے؟ چھوٹے چھوٹے بچے چشمہ لگا کے ایک دم گھور کے دیکھ رہے ہیں, وہ پہنچیں گے کیسے؟ ابھی سے ان کی آنکھ باہر آ گئی ہے. سب لوگ لگے ہوئے ہیں, نوجوان بھی لگے ہیں, بچے بھی لگے ہیں, سب لوگ لگے ہوئے ہیں. اور یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں لگے ہوئے ہیں. دلیل سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1364 یا 1346, وہ خود کہتے ہیں میں نے قرآن کو جمع کیا, اور قرآن کو جب میں نے جمع کر لیا تو پوری رات میں قرآن میں ختم کر دیتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1 مہینے میں ختم کرو. دانی استمتع من قوتی و شبابی, مجھے میری جوانی سے میری طاقت سے فائدہ اٹھا لینے دیجیے. نہیں عبداللہ 10 دن میں ختم کرو. دانی استمتع من قوتی و شبابی, مجھے میری جوانی سے میری طاقت سے فائدہ اٹھا. عبداللہ 7 دن میں ختم کرو. نہیں مان, بولے 3 دن میں نہیں مانے, بولے اب تم جاؤ. ابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. خیر یہ مسئلہ الگ ہے, 3 دن سے کم میں ختم نہیں کر سکتے. بتانا یہ ہے ایک نوجوان صحابی ہیں رات قرآن میں گزار رہے ہیں, ایک ہم اور آپ ہیں کہ رات موبائل میں گزار رہے ہیں. اور موبائل کی بھی حالت کیسی ہے, موبائل کی بھی حالت کیسی ہے. چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رونا بند, اور بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات بھر سونا بند. صحیح ہے کہ نہیں؟ رات بھر سوئے گے نا, لگے رہیں گے. بیٹری گھسا گھسا کے بیٹری کو اتنا ختم کر دیا, چارجر لگا کے وہ جلدی بیٹری اپنی چلی جا رہی ہے. کیوں؟ وہ لگی رہے. رے بھائی آرام تو دیجئے ذرا. کتنے بچے پاگل ہو گئے پتہ ہے آپ کو؟ چھوٹے چھوٹے بچے کو امی کیا بغیر بیٹا لے رویا. ارے رونے دو بھائی, چھوٹے بچے روئیں گے تو آنکھ کی بیٹری تیز ہوگی. میرا بیٹا رونا نہیں چاہیے موبائل لے. اور بچوں کا کیا, ان بچوں نے اور اس موبائل نے بلی کو بھی بگاڑ دیا ہے. بلی سائڈ میں آ کے تاکتے رہتی ہے, یہاں تک کہ بانر کو بھی بگاڑ دیا, بندر کو, وہ بھی آ کے کھیلتے رہتا دن. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آج ہماری اور آپ کی زندگی میں نماز کتنے وقت ہے بتائیے؟ 8 کی, کھاٹ کی, 360 کی. اللہ خیر صلی اللہ. 8 والی جمعہ کی نماز, کھاٹ والی قبرستان والی نماز, اور 360 والی عید بقرعید کی نماز. مسلمان ہوں میں. کیوں غلط سمجھ رہے ہیں کیا؟ مسلمان ہوں میں. واہ ارے واہ, نماز گئی. اور یہاں عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات تہجد میں گزر رہی ہے. رات میرے بھائیو, دن اپنے لیے رکھیے, رات اللہ کے لیے رکھیے. لگائیے ذرا. حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب التہجد حدیث نمبر 1122, نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل. عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں, کاش کے رات کی نماز پڑھتے. اب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی نکلا, ذمہ داروں کو چاہیے کہ نوجوانوں کے اندر اگر کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس ٹیلنٹ کے بارے میں بتائے کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی خوبی ہے آپ کے اندر. لیکن کچھ ایسے بزرگ بھی ہیں, ارے میں تیرا باپ ہوں یا تو میرا باپ ہے, چل بہت سکھانے آیا ہے, بلاتے نہیں ہیں. جبکہ کیا ہونا چاہیے؟ نوجوانوں کا ہاتھ, کیونکہ ہاتھ ہے وہ مضبوط, بزرگوں کا ساتھ, تب بنے گی بات. سب کو لے کے چلنا پڑے گا تبھی ہو پائے گا. بس 1-2 حدیث اور بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا. اپنے اندر ٹیلنٹ پیدا کرو. ٹیلنٹ جانتے ہیں؟ کوالٹی پیدا کرو. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ اپنے اندر کچھ پیدا کرو. اچھا آپ ہی بتائیے, انڈین کرکٹ ٹیم میں 2 ایس کھیل رہے ہیں, کون ہے وہ؟ واہ کیا نام یاد ہے, کھیل رہے نا. آپ کے اندر اگر ٹیلنٹ ہے اس کو لیا جائے گا. آپ کیوں بولتے ہیں کہ ہم کو موقع نہیں ملتا ہے؟ ٹیلنٹ پیدا کیجیے. سفین احمد کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہوں گے. سب سے چھوٹے IPS آفیسر ہے سفین احمد. IAS آفیسر ہیں, چھوٹے سب, 22 سال 23 سال کے ہیں, اور انہوں نے ٹاپ کیا ہے. آپ بھی ٹاپ کیجئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, پنکچر بنائیے گا؟ بولیے, پنکچر بنائیے گا؟
پنچر بنانا غلط نہیں ہے، لیکن پنچریں کاہے بنائیے گا یہ پوچھ رہا ہوں۔ آئی ایس آفیسر کیوں نہیں، آئی پی ایس آفیسر کیوں نہیں، ملک کی سیوا میں کیوں نہیں آئیے گا؟ 8 سال 10 سال کی ہو، بمبئی کلکتہ دلی بھاگ جائیے گا کمانے؟ پڑھیے ورنہ کھیل میں آگے بڑھیے، آئی پی ایل میں چھکے ماریے اور پیسے کمائیے۔ کوئی غلط ہے؟ ٹیلنٹ پیدا کیجئے اپنے اندر، اور اگر ٹیلنٹ ہے دنیا جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے۔ دلیل صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4294، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہے، جب 14 سال کے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اپنی کیبنٹ میں ان کو رکھا، چھوٹے صحابی۔ بڑے بڑے صحابہ جب مجلس میں بیٹھتے تو کہتے یہ عبداللہ بن عباس، ان جیسا تو میرا بیٹا، وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلَهُ، یہ عبداللہ بن عباس، اس جیسے تو میرے بچے لوگ ہیں، یہ ہماری مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج سب کا امتحان لے ہی لیتے ہیں۔ کچھ بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، یاد رکھیے گا، ان کے اندر ایسی کلا ہے کہ بہت آگے جا سکتے ہیں، آپ ان کلا کو دیکھیے۔ بولے آج امتحان لے لیتے ہیں۔ اچھا سنائیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح کا کیا معنی ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ فتح مل گئی تو ختم، کچھ لوگوں نے کیا کہا ہم کو نہیں معلوم، کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ارے چھوٹے میاں آپ بولیے۔ تو چھوٹے میاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے یہ مراد ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہیں گے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی میری رائے ہے جو ان چھوٹے میاں کی رائے ہے۔ پتا چلا ٹیلنٹ ہے، دنیا لوہا مانے گی، ذرا ٹیلنٹ تو پیدا کیجئے۔ اس لیے میں بولتا ہوں کھیل میں بھی آگے رہیے، کھیل میں آگے رہیے، ہر چیز میں آگے رہیے، صحیح چیز میں آگے رہیے، سیوا میں آگے رہیے۔ تو میرے بھائیو، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، کچھ قرآن